साल का बूढ़ा, लेकिन जब तलवार लेके मैदान में आता था तो 1000 आदमी के मुकाबले में लड़ता था। और लोग जगह जगह ये कहते थे तू तो इस तरह है जिस तरह अमर बिन अब्दे वुद लोगों को डराता है, तो तू उस तरह हो गया। ये उसके इर्द गिर्द के लोग उसकी मिसालें देते थे। जंगे खंदक जब हो रही थी तो ये मुकाबले में आ गया, तो हजरत अली उल मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी तशरीफ फरमा थे। अब पूरे अरब के अंदर इसके बारे में ये कहा जाता था कि उससे ना लड़ो, वो तो खूनखार है, वो तो दरिंदा है, वो तो जंगली शेर की तरह आता है, वो तो काट खाने को दौड़ता है, उससे कौन लड़े। एक ख्याल था। और वो प्रापोगंडा बाजों का इतना ज्यादा किसी के बारे में होता है कि मैं बच्चे लोग आते हैं ना बच्चा दम कराने के लिए, तो कहते हैं पीर साहब बड़ा जिद्दी है, किसी की बात नहीं मानता, बाकी बच्चे ठीक थे, ये तो बड़ा ही नालायक निकल आया है। तो मैं कहता हूं कि आप इसके सामने ये वाली बातें ना करें, ये पक्का हो जाएगा कि मैं जिद्दी हूं। तो आप ज़ेन बना रहे हैं इसका कि तू इस तरह का है। ज़ेन बना दिया लोगों ने कि अमर इब्ने अब्दे वुद के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। खंदक में ये आया, इसने ललकारा मुसलमानों को, आओ वो तुम्हारी जन्नत किधर है जिसके बारे में तुम कहते हो कि हम शहीद होंगे, तो आओ मेरे मुकाबले में निकलो। जब इसने पहली दफा ललकारा तो अभी बात खत्म नहीं हुई थी कि मौला अली तलवार लेके अल्लाहु अकबर कहते खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। हजरत अली फिर बैठ गए। वो फिर पुकारा, उठो कोई मेरे मुकाबले में। तो मौला अली शेर खुदा फिर खड़े हो गए, फिर खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जा। एक शख्स ने कहा अली ये अमर बिन अब्दे वुद हैं। फरमाया मुझे पता है। नहीं समझे आप बात, मैं आपको समझा के लाया हूं पीछे से कि प्रोपेगेंडा करते हैं ना लोग, हो आगे ना जाना, यहाँ करंट बड़ा ज्यादा है, वोल्टेज बड़े सख्त हैं, तू आगे ना बढ़ना। भाई क्या हो जाएगा, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हजरत अली तीसरी दफा उसने कहा ना है कोई, तो हजरत अली फिर उठे। अब तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने थपकी दी। बाज जगह यह है कि हुजूर ने खुद तलवार थमाई, सर पे इमामा बांधा और हुजूर ने फतह याबी की दुआ फरमाई। हजरत अली घोड़े पे बैठे निकले और जब उसके सामने गए तो जाके कहने लगा मेरा पता है। हजरत अली फरमाने लगे तू अपना छोड़, मेरा पता है तुझे, मुझे तो जानता है। कहने लगा मैं 1000 के मुकाबले में अकेला लड़ता हूं। हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे पता नहीं तू किन से लड़ता रहा है, जाने वो कौन है जिनसे तू लड़ता रहा है, वो कौन 1000 थे जो तेरे मुकाबले में आते थे, पता नहीं। तो कहने लगा मेरा नाम मेरी माँ ने अमर बिन अब्दे वुद रखा है। फरमाया छोड़ तू, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। कहने लगा तेरी उम्र छोटी है, कोई बड़ा ला। फरमाने लगे ये तो जब हंजे में पंजा मिलेगा तो पता चलेगा उम्र किसकी छोटी है। अभी तू कहानियों से मुतासर करना चाहता है, तू चाहता है कि तू प्रेशर डाले और मैं तेरी बात सुनूं, तो मुकाबले में आ, डींगे ना मार, कहानियां ना सुना, दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। तू मुकाबले में आ, तू बातें बना रहा है, कहानियां सुना रहा है। वो कहने लगा तू बच्चा है, मैं चाहता नहीं तेरा खून बहाऊं। तो हजरत अली कहने लगे मैं बड़े दिन से परेशान हूं कि किसी बेईमान का खून बहाया क्यों नहीं, मेरा बड़ा दिल कर रहा है तेरा खून बहाऊं। उसने बड़ी जोरदार जरब लगाई, गुस्से में इतना पागल हुआ, क्योंकि उसके बारे में मारूफ था कि वैश्य मिजाज आदमी, इतना सख्त पागल हुआ गुस्से में, उसने अपने घोड़े के पैर काट डाले। पहले तलवार घोड़े को दे मारी, उसको काट के दौड़ा। ये क्यों करते थे लोग, अरब के लोग उस वक्त ये काम करते थे कि हमने घोड़ा ही मार डाला है ताकि हम भाग ना सके। कहते ना कश्तियां जला दी हैं कि अब वापस जाने का रास्ता ही बंद हो जाए। घोड़े के पैर काट डाले के भागना नहीं। और बड़ी जोर से उसने जरब लगाई हजरत अली पर। हजरत अली ने जब रोकी तो वो ढाल टूट गई हजरत मौला अली, और आपके एक इमामे को उसकी तलवार भी लगी। आपने फरमाया दिखा लिया तूने जोर, अब मेरी बारी है। हजरत मौला अली शेर खुदा का कद बज़ाहिर छोटा था। सहाबा कहते हम दूर से देख रहे थे, अल्लाहु अकबर कह के थोड़ा सा जमीन से वो उठे, थोड़ा सा उठे और फिर दोबारा नहीं उन्हें तलवार चलानी पड़ी। एक ही जरब लगाई और उसके 2 टुकड़े करके उसे जमीन पे फेंक दिए। तो अजीज दोस्त, आप याद रखेंगे इस बात को कि अपनी जिंदगी के अंदर मरूब होना छोड़ दें, रोब में हो। तातारियों ने मुसलमानों को मरूब कर लिया था।
روب ڈال لیا تھا کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں. یہی آج ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ کرتے ہیں. دلوں میں روب آ جاتا ہے امیر رشتہ دار کا، فلانے کا، پھر وہ جو مرضی کرتا ہے. تاتاریوں کی ایک بی بی وہ کیا کرتی، وہ 9-10 مسلمان نوجوانوں کو سڑک پہ کھڑا کر جاتی، کہتی ادھر کھڑے ہونا، میرے آنے تک ہلنا نہ. جوان ہے لیکن روب ہے نا کہ یہ بڑے وحشی ہیں. اکیلی بی بی اندر جاتی، تلوار لے آتی، اور وہ کھڑے ہیں، وہ بھاگے بھی نہیں، اتنا ڈر گئے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں کر رہے. تسلی سے گئی ہے، تلوار لے کے آئی ہے، اور اس نے 9 جوان مسلمانوں کے گلے کاٹ دیے. اس روب سے نکلیں باہر. نوجوانوں سے کہتا ہوں نکلو. اور جن لوگوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا وہ غریب گھروں کے تھے. وہ لوگ تھے کہ جو بظاہر کسی بڑے قبیلے سے نہیں تھے. آپ محنت کریں، تعلیم حاصل کریں، جدوجہد کریں، مشقت کریں، اپنی زندگی میں کچھ مقاصد کے حصول کے لیے آگے بڑھیں. اور اگر آپ کہیں کہ دائیں بائیں میرے فلاں آدمی مجھے یہ مشورہ دے رہا ہے، تو کچھ لوگ دنیا میں باتیں کرنے آئے ہیں، انہوں نے باتیں کرنی ہیں اور بڑا فائدہ ہوتا ہے. ان کو باتیں کر لینے دیں، ان کو کرتے رہنے دیں. کام کرنے والا بندہ کام کرتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے، وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے. تو حضرت علی کے مزاج میں دلیری ہے، ہمت ہے، ایک بات. اور دوسری بات دانائی، حکمت. کہ جو ہمارے فیصلے ہیں نا جذباتی، اور جناب آج فلانے نے یہ کہہ دیا تو میرا پروگرام یہ بن گیا، تو پھر کل کسی نے اور کچھ کہہ دیا تو میرا پلان اور بن گیا. میں سب سے زیادہ ان لوگوں کے حق میں پریشان ہوتا ہوں جو سویرے کچھ اور کہتے ہیں، دوپہر کو کچھ اور کہتے ہیں، شام کو کچھ اور کہتے ہیں. بھئی آپ کا کوئی نظریہ ہونا چاہیے، کوئی ویژن ہونا چاہیے زندگی میں، آپ کے اندر کوئی حکمت اور دانائی ہونی چاہیے. اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا ذہن ایک طرف ہو. میرے اسا فرمایا کرتے تھے زندگی میں ایک کام کر لو پر صحیح کر کے کر لو. ہم نے تو سارے کام کرنے ہیں. آج کل ہر بندہ صحافی ہے، ہر بندہ تجزیہ نگار ہے، ہر بندہ سیاستدان ہے، ہر بندہ ہی مفتی ہے، ہر بندہ ہی جناب واعظ ہے، ہر بندے کے پاس ہی کچھ مسئلے. اس کا نقصان یہ ہے کہ کسی کے پاس بھی کچھ نہیں. وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ جب سب لیڈر ہوں تو سمجھو کوئی لیڈر نہیں، کیونکہ سارے جو لیڈر ہو گئے. میرے عزیز ایک طرف ذہن کو رکھیں اور اپنے اس کام میں کمال پیدا کریں. حضرت مولا علی شیر خدا کو اللہ نے حکمت دی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حکمت کے 10 حصے کیے جائیں نا، دانائی کے 10 حصے کیے جائیں، تو اس میں سے 9 حصے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا فرمائے، اور ایک حصہ باقی لوگوں کو ملا ہے. دانا تھے، معاملہ فہم تھے. کچھ بندے بڑے منافق قسم کے تھے، تو حضرت علی اذان ہو گئی تو وہ حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس آگے، اذان ہو گئی، حضرت علی نے جماعت کرانی. ان کا خیال تھا کہ آج ہم نے جماعت لیٹ کرانی ہے کسی طریقے سے. ہم چونکہ زیادہ باتیں، میں دوستوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ خبریں نہ دیکھا کرو، بہت زیادہ بھی چیزیں نہ سنا کرو. آپ تو میرے بھائی موبائل کے اندر چلے جائیں گے، پھر باہر کی دنیا تو اور ہے. تو تھوڑا باہر بھی نکلیں تصویروں سے، تھوڑا باہر بھی آئیں، دیگر معاملات بھی دیکھیں. ہمیں بڑے بڑے اچھے لوگ زندگی میں مل جائیں گے، لیکن ہم ان کے قریب نہیں جاتے. ہم دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے، سنی سنائی چیزوں پر زیادہ گمان کرتے ہیں. اب حضرت علی چونکہ بڑے دانا تھے، مسلح پہ بڑھ رہے ہیں، جماعت کھڑی کرنی، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. بندوں کا خیال تھا نماز لیٹ کرانی ہے. نے فٹافٹ حضرت علی سے کہا کہ حضور ذرا وہ جانور تو بتائیے گا کتنے ہیں جو انڈے دیتے ہیں، اور ذرا وہ بھی بتائیے گا جو بچے دیتے ہیں. یہ اب کتنے کو بندہ جانور گنے، آہستہ آہستہ بندہ شمار کرے. ہو بکری جو ہے وہ بچہ دیتی ہے، مرغی انڈا دیتی ہے، اور گائے جو ہے وہ بچہ دیتی ہے، اور بطخ جو ہے وہ انڈا دیتی ہے. بندہ تو یہ گننے لگ جائے. تو حضرت علی شیر خدا یہاں ہاتھ ہیں، فرمانے لگے گھر جا کے گن لینا. موٹی سی بات بتاتا ہوں، جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. اللہ اکبر. نماز کی نیت باندھ لی، تم گننا گھر جا کے. موٹی سی بات بتا دیتا ہوں. وہ صاحب کہتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الجھانے آیا تھا، میں خود بڑا الجھ گیا. یہ کیا ماجرا ہے، کیا معمہ ہے کہ 2 فکروں میں انہوں نے بات کو سمیٹا اور کمال کر دی. کہنے لگے گھر جا کے گننا، یہاں ٹائم نہیں، نماز کا وقت ہے. بس جن کے کان اندر ہے نا وہ انڈے دیتے ہیں، اور جن کے باہر ہیں وہ.
جا جا کے حساب کرنا، آپ ڈھونڈ لیں، تلاش کر لیں، چلے جائیں ماہرین کے پاس، پر شیر خدا شعر ہی ہے۔ حضرت مولا علی کے جملوں میں کمال ہے، ان کی دانائی، ان کا تدبر، ان کی حکمت، ان کا فہم، ان کی فراست، ان کا کمال۔ ایک شخص بڑی دور سے آیا، اس نے کہا حضور مجھے نا لمبی باتیں یاد نہیں رہتی، دو باتیں بس بتا دیں میں عمل کروں تو زندگی بن جائے، دو باتیں۔ حضرت علی فرمانے لگے لمبی امیدیں نہ لگانا، غریب ذرا توجہ کرے، لمبی امیدیں نہ لگانا، موت کا پتہ نہیں کب آ قبول گئے۔ کر لیا اور اسلام قبول منصوبہ بندی ضرور کرنا آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے لمبی امیدیں نہ باندھنا، یہ بھی کر لوں گا، یہ بھی کر لوں گا۔ ہم ریٹائر نہیں ہوتے زندگی بھر، پلان پہ پلان، پلان پہ پلان۔ مسجد نبی میں بھی وی آئی پی، تو اگر ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارے نیچے ہوتے ہیں وہ ہمیں ریٹائر کرنے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں۔ اولادیں تک والدین کو کمزور کرنے کے در پہ ہوتی ہیں کہ اب یہ ہٹے تو ہماری باری آئے۔ یہ حال کر دیا تم نے مذہب کا۔ حضرت علی فرمانے لگے دو کام، ایک تو لمبی امید نہ باندھنا، جبا پہنا اور دوسرا فرمایا اپنی نفس کی خواہش کی پیروی سے بچنا۔ تھا تو ایک غریب آدمی کا پیر اس کے دنیا میں رسوا وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، وہ بزدل ہو جاتے ہیں جو خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ کام نہ کرنا۔ امام راضی کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادے حسنین کریمین بیمار ہو گئے تو سیدہ نے منت مانگی کہ بچوں کو شفا ہوگی تو 3 روزے رکھوں گی، شفا ہو گئی، روزے بھی رکھ لیے۔ اور جب مولا علی شیر خدا روزہ رکھنے کے لیے بیدار ہوئے، سیدہ فاطمہ الزہرا بیدار ہوئی تو امام حسن اور حسین بھی اٹھ گئے۔ 7-8 سال کی عمر، اماں جی ہم نے بھی رکھنا ہے۔ اسی کونے میں صبح کھجور اور دودھ سے روزہ رکھ لیا گیا، تھپڑ مارے گا، این افطاری کے وقت غریبوں سنو، مولا علی کہتے ہیں فاقے چل رہے تھے، کہیں سے میں جون لایا تھوڑے سے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے پیس کر روٹیاں پکائیں۔ وہ وقت جو بڑا مشکل ہوتا ہے افطار کا، کہتے ہیں اس وقت جب تم انصاف ہونے کھانے کے لیے بالکل ہاتھ آگے بڑھنے لگے اور امید تھی کہ ابھی سیدنا بلال اللہ اکبر کہیں گے تو روزہ کھلے گا، جب تم چودھری لیکن کے کہنے پر ابھی چند ہی منٹ رہتے تھے کہ دروازے پر ایک فقیر نے صدا دی، ڈٹنا سیکھو، کہنے لگا سارے مدینے کے دروازے کھٹکھٹا آیا ہوں، کہت ہے فاقہ ہے، اے رسول اللہ کے خاندان والو، فرمایا جتنی میں یتیم ہوں، کسی نے بتایا ہے کہ اور کوئی دروازہ کھلے نہ کھلے سیدہ کا دروازہ تیرے لیے ضرور کھلے گا، کیا یتیم کو روٹی ملے گی؟ اس لیے کہ تو جیسے حضرت میرے مولا علی نے بچوں کی طرف دیکھا ہی تھا کہ امام حسن ساری روٹیاں جا کے دروازے پہ دے آئے، کھجور اور پانی سے افطار ہو گیا، صبح پھر کھجور اور دودھ سے روزہ رکھا۔ امام راضی کہتے ہیں بڑے این وہ کمال کر وقت جایا کرتا ہے، جب افطار کا ٹائم آیا تو پھر دروازے پہ کسی نے صدا دی، کہنے لگا وہ نہیں مانتا تو کہا جناب رسول عمر اللہ کہنے کے لگا خاندان والوں میں مسکین ہم ہوں، بادشاہ نہیں دیکھیں گے، رات دولت سے نہیں روٹی دیکھیں کھائی گے، ہم ہے، رسول اللہ کا دین نہ دیکھیں صبح گے، کھا سکا ہم نہ نبی پاک کا نظام دوپہر، دیکھیں کسی گے۔ نے بتایا ہے وہ کہ اس بادشاہ دروازے رات سے کو دوڑ خالی گیا، کوئی نہیں جاتا، بھاگ امام گیا، حسن نے پھر سارا جا کے لنگر عیسائی ہو گیا، اٹھایا لوگوں نے اور کہا پھر اتنا جا کے قیمتی دے دیا۔ آدمی عمر نے ضائع تیسرا کر دن دیا، پھر فرمایا چپ ہوا، کرو، مجھے یوں لگتا ہے، مجھے میں نے کوئی لگتا ہے چیز ضائع نہیں کی، میں کہ نے جب تو اپنے افطار رسول کا کا دین ٹائم بچا آیا لیا، ہوگا نا تو یہ خود ہی کوئی سارے شے دروازے ضائع پہ نہیں دیکھتے ہوں عدل گے، جب تک یہ کوئی آیا نہیں لینے میں والا پھر ابھی کہوں تک، گا، لگتا ہے کہ نظریں عدل کے دروازے نقصان پہ میں تھیں۔ ہر آدمی برابر کرتے این ہیں۔ افطار کے وقت ہم 3 عدل ہونے روٹیاں نہیں جب دیتے، جوں کی پک کے ہم آئی عدل قائم نہیں کرتے، تو ایک بھکاری ہمارا نے صدا تقاضا ہی دی، نہیں کہ کہنے عدل لگا ہو، میں قیدی ہم ہوں، اپنے آپ کو عدل کے لیے پیش ہی نہیں آج کرتے، ہی قید مزاج سے ہی نہیں، رہائی ملی ہے، لیکن شرط پہلے یہ کہ دن نا کسی غریب کے آدمی دروازے ابو پہ ایوب صدا انصاری ملی ہے، دی ہے ماڑے روٹی بندے، ملے گی، اب تو امام پیر اور حسن مولوی وہ بھی کھانا گنجائش دے نہیں کے دیتا واپس کسی کو لوٹے، بولنے، کھجور اور تو سیاست پانی دان سے تو اللہ کی افطار پناہ، ہوا، وہ تو اور پتہ جیسے نہیں ہی کس مسجد طرح نبوی سوتے ہیں، میں رات تینوں بھر نہیں باپ بیٹا جانتا، نماز پڑھنے پتہ گئے نہیں تو کس مولا طرح علی اپنے آپ کہتے کو ہیں مجھے مطمئن بتانا کر کے نہیں وہ پڑا، زندگیاں گزار رہے ہیں، رسول خدائی کریم بہتر نے میری جانتا۔ طرف دیکھ کے فرمایا علی حضرت عمر تیرا، فاروق جیسا دلیر اور جرری فاطمہ آدمی کا، جمعہ پڑھانے حسن اور مسجد میں داخل حسین ہوئے، کا تو تینوں جناب دن ابو والا ایوب عمل انصاری دروازے پہ کھڑے ہو خدا کے کو کہنے بھی لگے بڑا عمر تیرے پسند نوکر آیا ہے اور نہیں، محمد ٹائم مصطفیٰ پہ کو آیا بھی تھا، بڑا پسند آیا، بڑی دیر بڑا سے کھڑے ہیں، کیوں پسندیدہ دیر سے آیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ بڑے جلالی تھے حضرت نا حضرت فاطمہ نے عمر، نا ان کی تربیت لیکن وہ پہلے کر جلالی دی اس تھی، وقت تھے 3 جب دن کوئی ظلم کرتا تین دن بغیر اور افطار ذات کے کے لیے روزہ جلالی رکھنے، نہیں تھے، کب وہ وقت پہ ٹریننگ آیا گھر گھر سے کو ہو ملازم چکی نہیں تھی، تیرے؟ اب میدان سیدنا کربلا میں فاروق اعظم 3 دن منبر پہ بھوکا چڑھے اور پیاسا فرمانے رہنا ان لگے کے لیے اللہ مشکل ابو ایوب انصاری کا نہیں بھلا تھا۔ کرے، حضرت جب تک اس طرح کے لوگ جناب موجود ہیں کوئی سیدہ بادشاہ زینب بگڑے گا نہیں، بنت ابی اللہ اس رافع کا بھلا کہتی کرے، ہیں اس نے میری توجہ کہ صحیح، اور سیدہ پھر عمر فاطمہ رو پڑے، الزہرا نا ایک دن اپنے رو دونوں کے فرمانے شہزادوں لگے کو لے کے مسلمانوں جب معاف حضور کر کی دو، طبیعت مبارک غلطی کوئی بظاہر نہیں، علیل تھی جس میرے میں پاس حضور کا کرتا وصال ایک ہی ہوا، ہے، دونوں شہزادے لے اور کے سیدہ فاطمہ عبداللہ کی نبی ماں کریم نے کی بارگاہ میں گئی، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے دھو کے بچوں کو خشک کچھ پٹھے کو دیجئے، ڈال دیا تھا، سیدہ غریب ہو، پاک کرتا تو کوئی اس حضور میں اٹھ کوئی کے نہیں، بیٹھ گئے،
تو وہ ذرا نا اس خوش کندھے سے ہونے میں امام حسن کو لگایا اور اس سے امام حسین کو لگایا اور فرمایا فاطمہ میری غلطی نہیں ہے، یہ جو میرا حسن ہے نا اس کو میں اپنی ہیبت اور سرداری دیتا ہوں، اس طرح کے اور فرمایا یہ جو میرا حسین ہے نا حسین کو میں اپنی جرت اور سخاوت دیتا ہوں، انتقادوں کو سمجھ میرا حسین جرت مند ہوگا اور کسی کی سخی ضرورت ہے ہوگا، بول سکے داتا گانج بخش علی حجویری، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو امام پیش الاولیاء کیا، سید الاسفیاء، داتا صاحب کشف المعجوب میں فرماتے ایک دن نا امام حسین کے پاس ایک شخص آیا بڑی دور سے کچھ مانگنے، حضور کچھ دیجئے، وہ شخص کہتا ہے کہ میرا ظرف یہ تھا کہ 4-5 دینار ملیں گے، تو امام حسین فرمانے لگے تھوڑی دیر بیٹھ جا، رزق آ رہا ہے۔ تو امام حسین کو حکومت وقت کی طرف سے نا 5 تھیلیاں ملی جس میں ایک تھیلی میں 500 اشرفیاں تھیں، دیکھیں نا یہ 5 انصاف تھیلیاں میرے آئیں، نبی پاک نے کیا لیکن اس کو آنے میں نا ذرا دیر ہو گئی، میں اور آپ وہ تیار 5 نہیں، تھیلیاں جب آئی نا ہم تو تیار امام نہیں حسین اس کی انصاف طرف کے، ہمارا 5 مزاج نہیں تھیلیاں انصاف بڑھا کا۔ کے نا ذرا دیکھنا ہمیں میری خود طرف بہت غور سارا سے، آگے پیش ہو کے رنگ 5 دکھانا پڑے گا، تھیلیاں اس کے لیے بڑھا کے ہماری نا تیاری نہیں، تو فرمانے اس لیے لگے ہم قرآنوں میاں کو گالی دے کے چپ جتنا کر جاتے تجھے ہیں۔ انتظار کرایا اس ہے لیے نا ہم اتنی وکیلوں ہم کے تیری کہتے ہیں حاجت بکتے پوری نہیں بڑھائیں، کر جج بکتے سکے، یہ باتیں کر تو کے ہم یہ نہ خاموش ہیں، محسوس ہم کرنا پیش کہ نہیں کر حسین پا کے رہے، دروازے پہ ابھی بیٹھا تک بھی ہم رہا اپنے ہوں آپ تو کو ملا کھڑا کیا نہیں ہے، کر پا رہے کہ ہم سے یہ نہ مطالبہ کرو محسوس انصاف کرنا کا۔ وہ شخص کھڑا کہتا ہے نہیں، جب میں نے وہ حضرت علی تھیلیاں مرتضیٰ کھولی ایک جرری انسان تھے، اور پھر میری نظر اور وہ امام ابھی تھے حسین پہ پڑی تو جن میرے پر اندر سے انسانیت آواز آئی رشک کرتی، اگر اور حسین مولا ابن علی وہ ہستی علی تھے اتنے کہ سخی ہیں میرے تو مصطفیٰ محمد کریم عربی کتنے صلی سخی اللہ ہوں، تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر فرمایا یہ اس کے معیار دیدار ان کو تو کا فرشتے ہے، بھی آیا کرتے، ان کا یہ معیار اتنا ہے، بڑا آدمی اور پھر امیر خود بھیک دیں المومنین خود ہی خلیفۃ کہیں المسلمین منگتے کا حضرت بھلا علی، ہو، خود خود مولا کہنے علی نے لگے حضرت جتنا قاضی انتظار شریعت کرایا کو اتنی قاضی تیری بنایا، مدد کر سکے، چیف جسٹس بنایا، یہ اپنے ہاتھوں سے سخاوت کا تعینات معیار کی۔ تھا، یہ طریقہ تھا۔ حضرت مولا ایک علی دفعہ رضی اللہ سیدنا تعالیٰ امام عنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ گم ہو گئی، کافی دیر گزر گئی تو ایک کے گھر کے اندر نا یہودی کے بعد 5000 وہ زرہ دینار آپ کو آئے، نظر آئی، حضرت علی نے ڈائریکٹ اس مسجد سے میں تھے چھین آپ بھی کو لی، حالانکہ 5000 امیر دینار المومنین ملے تھے۔ تو امام زین ہمارے یہاں العابدین ڈنڈا بھی کہتے بڑا ہیں کہ چلتا ہے نا، مسجد سے لے کوئی کر طاقتور گھر ہوتا ہے وہ آنے تو تانے تک جاتا ہی نہیں، اس کو امام ضرورت نہیں، اس حسین تو نے بندے رکھے 5 ہوئے کے ہیں، 5000 اس کو اللہ تو کے پتہ ہے رستے کام میں کیسے خیرات لینا کر ہے، دی۔ لیکن حضرت علی نے آئینی رستہ اختیار فرماتے میں نے کہا ابا جی قانونی 5 رستہ، دینار کی گھر میں ضرورت قاضی تھی، صاحب کی عدالت میں مقدمہ کیا کہ فلاں یہودی مالا کے والے پاس سخی نہیں میری ہوندے زرہ ہے اور وہ چوری ہو تے گئی تھی، گر سخی گئی نہ تھی، کل گم مال گئی، نہیں مجھے ہوندا، دلائی جائے۔ ایتھے اوتھے دوویں قاضی جہانی صاحب نے سخی بلا لیا کنگال حضور نہیں کو، ہوندا۔ امیر کہا ابا جی المومنین 5 کی دینار کنارے کی میں، گھر میں ضرورت تھی تو کہتے ہیں مجھے قاضی فرمانے صاحب لگے کہنے بیٹا لگے یہ جن کو میں نے دیا اس ہے نا سے یہ کہ گھر زرہ کے تیری لیے ہی ہے، دیا ہے، اس نے کہا جی میرے پاس یہ ہے تو گھر میری کے ہے۔ لیے ہی دیا ہے، جن قاضی کو صاحب دیا کہنے ہے لگے تمہارا حضرت کیا علی سے خیال ہے گواہ یہ آپ کو باہر دینے خرچ پڑیں ہوا گے، ہے، یہ کیونکہ گھر کے مقدمہ آپ لیے نے ہی ہے، کیا ہے، اس لیے کہ جب اگرچہ انسان وہ امیر دوسروں پر المومنین ہے۔ شفقت کرتا توجہ ہے ہے تو اللہ بھائیوں اس کے کی، گھر پہ رحمت سمجھ آ رہی ہے فرماتا ہے۔ باتوں کی؟ امام حسین گواہ کے امیر مزاج المومنین میں آپ نے پہلی دینے بات ہیں، میں نے ذوق کیونکہ عبادت مقدمہ کی آپ عرض نے کی، دائر کیا تو حضرت علی کہنے لگے میرا دوسری بیٹا بات حسن عرض گواہی کر دے رہا گا ہوں کہ کہ میری ہے، صحابہ حضرت اور اسامہ بن میرا زید غلام کمبر گواہی دے گا۔ بڑے پیارے ہیں قاضی میرے صاحب نبی کہنے کریم لگے کے، حضور ان بڑے کی گواہی پیارے۔ درست تو ہے پر میں حضرت نہیں اسامہ تسلیم بن کرتا، زید کے بارے میں اس سیدہ لیے عائشہ کہ بیٹے تو صدیقہ باپ کے فرماتی حق ہیں میں ان کے بولا ہی ناک کرتے سے ہیں، اگر ریٹھ نکلتی نوکر تھی تو تو اللہ آقاؤں کے کے حق رسول میں اپنے بولتے ہی دستے ہیں، مبارک سے جائیں صاف کوئی کر غیر دیتے تھے، جانبدار بندہ لے کے آئے جو اور گواہی دے۔ سرکار فرماتے تو تھے کہ حضرت علی اگر خاموش ہو گئے، کہنے اسامہ لگے ابھی میرے لڑکی پاس ہوتا ایسا نا کوئی ان کے گواہ غلام نہیں۔ کے قاضی بیٹے تھے صاحب کہنے حضرت لگے زید چلیں بن پھر عامر، آپ اگر یہ یہودی کو لڑکی راضی ہوتا کریں، میں آپ نے اسے کیوں زیور بلا وجہ پہناتا، گھسیٹا عدالت میں؟ بڑے پیارے راضی تھے، کرے، انصاف کا لیکن جب تقاضا ان ہے۔ کا آخری حضرت وقت علی آیا نا قریب گئے، کہنے لگے بھیا تو ناراض نہ ہونا، 60,000 دینار کا زرہ تو قرضہ میری تھا، ہے، ناراض نہ رشتہ ہونا، داروں میں سے نے کہا، غلط مقدمہ دوستوں نہیں سے کیا، کہا، یاروں سے علیحدہ کہا، بات ہے کہ میرے پاس گواہ نہیں پر تو میں قرض کوئی ادا بے نہیں ہو انصافی رہا نہیں تھا۔ کر سکتا، تو حضرت میرے ساتھ اسامہ چل بن تجھے زید کہتے کھجوروں ہیں کا بڑا حلوہ کھلاتا پریشان ہوں تھا، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ جب حد وہ ہو گئی یہودی نا کہنے لگا میں نے قاضی صاحب کا تو حضرت انصاف اسامہ دیکھا بن اور زید جناب فرمانے علی کا لگے انصاف جاؤ کے کوئی لیے کھڑے حسین ہونے ابن علی دیکھا کو تو خبر میں کرو، مولا علی کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ان سے میں نے کہو کہا میں علی نا جب تیری غلام یہ ہوں آپ شان کے ہے تو نانا کا، محمد عربی کا کیا مقام ہوگا؟ اور مقروض میں نے دنیا کلمہ سے پڑھنا چلا شروع گیا کر تو دیا، کیا بنے دیکھیں نا گا؟ تقاضا پورا کیا ہے امام حضرت حسین علی کو نے۔ خبر ملی تو وہ کہنے دوڑے لگا آئے، علی تیرے لاجپال انصاف کے اس رنگ پیر نے کو نہیں نا، کہتے جملہ یاد جو رکھنا، تگڑا کہنے لگا نذرانہ لے یہودی کے علی تو تیرے ماتھا چوم لے، انصاف کے اس رنگ نے لاجپال تو اس کو میرے کہتے دل ہیں سے کفر کہ کی جب میل دور ضرورت کر پڑے دی، تو وہ سر پہ موجود تیرے ہو۔ عدل نے میرا کفر حضرت توڑ دیا، سیدنا کفر۔ امام حضرت حسین سیدنا علی تشریف لائے المرتضیٰ شیر خدا تو رضی جناب اللہ اسامہ تعالیٰ عنہ بن زید فرماتے رو بدر پڑے، کے لیے جب جا رہے تھے تو کہنے سواری لگے ایک تھی، حضور سوار میں نے نا 3 تھے۔ غلامی کی ہے
آپ کے نانا کی، ایک سواری اور سوار تین تین، اور اس غلامی پہ فرماتے ہیں نبی ناز ہے، پاک اب صلی اللہ علیہ 60,000 وسلم نے دینار فرمایا کا تین قرضہ تین لے اکٹھے کے نہ دنیا سے جاؤں گا دو بیٹھے سواریوں کو تو میری تکلیف قبر ہوتی پہ ہے، بوجھ رہے گا۔ قربان جاؤں۔ امام کیسا حسین رسول خادم دیا کو بھی ہے جو کہہ سکتے جانوروں تھے کے جاؤ حقوق گھر کا بھی پیسے خیال پڑے ہیں لے فرماتا آؤ، ہے۔ صلی اللہ امام حسین خود علیہ گئے، وسلم فرمایا دو بیٹھے، چادر روڑ کے تو اس حضرت کی علی کہتے ہیں اوٹ پہلے میں میں اور بکل نبی میں پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، 60,000 اور دینار تیسرے چھپا ہمارے کے ساتھ لائے، ابو دردار رضی اور اللہ جناب تعالیٰ اسامہ بن زید فرماتے کے ہیں جا سامنے رہے تھے رکھ کے بدر کے کہنے لیے، لگے پہلے اسامہ میں
اور حضور بیٹھے. یار پھر پیسے نبی پاک رات اور کو ابو ہی دردا آئے تھے, بیٹھے. میں سوچ رہا تھا مجھے تو فرماتے ہیں ضرورت پھر نہیں, نمبر اللہ لگ نے گیا کس میرا کا اور ابو نصیب دردا. میرے گھر میں بھیج دیا اور ہے. مصطفیٰ نے گھوڑے مجھے کی تو لگام حاجت ہی تھامی. نہیں تھی. اب پتہ چلا حضرت ابو پیسے دردا تیرے طلب تھے, اٹھے, کہنے لگے اللہ علی نے حسین نہ کی ڈیوٹی طبیعت لگائی ہے مانتی کہ ہے, جا نہ جا ادب کے دے مانتا ہے, آ. نہ عشق مانتا حضرت ہے. اسامہ بن اس زید طرح رو کا میں پڑے, تو چھوٹا ہوں. فرمانے لگے اللہ آپ کو کہیے بہترین رسول صلہ پاک عطا سے. فرمائے. آپ ہر امام لحاظ سے بڑے, بڑا ہی آپ پیار عرض کیجئے کرتے کہ تھے. حضور نہ ادب مانتا ہے, نہ گھوڑے پہ عشق جا رہے مانتا تھے, ہے, نہ پیار کچھ مانتا فقیر ہے, غریب نہ لوگ بیٹھ کر تقاضا روٹی ہے. کھا رہے تھے, مہربانی کرے کھا آ کھا جائے. رہے تھے سڑک کے حضرت کنارے. علی ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے محبوبہ تو امام زین ٹھیک ہے العابدین باری, آپ کی فرماتے ہیں کہ پیدل جب چلنے امام کی ہے پر حسین گزرے مہربانی تو انہوں کریں. نے آواز دی, ادب حضور دل کرتا پیار ہے اور ہمارے محبت ساتھ بیٹھ کے مجبور کر روٹی رہی ہے. کھائیں. تو حضور نے فرمایا علی چپ کر, کائنات کے میں عدل نہیں مالک کروں و گا تو لوگ عدل مختار کے سیکھیں گے کیسے. نواسے اگر میں عدل نہیں کروں اور گا تو قوم دنیا سیکھے گی کے کیسے. مجھے عدل کرنے سب دے, سے بڑے انصاف کرنے شہزادے دے, فرمایا گھوڑے چلنے سے دے, مجھے اترے اور پیدل کچھ غریبوں نہیں کے ہوتا. ساتھ سڑک پہ ہی بیٹھ گئے, تقاضا ہے عدل جب تک پورا روٹی نہیں کھانے ہوتا. لگے آپ یقین کریں, اور دیر تک کھاتے رہے. میرے اور جب اساتذہ فارغ کہتے ہو تھے گئے میں تو فرمانے عدالت کو لگے عدالت نہیں کھانے کہتا, کی کچہری ضرورت بھی کہتا نہیں ہوں. تھی, اس لیے حاجت کہ بھی نہیں عدالت تھی, وہ ہوتی ہے پر جہاں تم نے عدل ہوتا ہے. آواز دی تو دل رکھنے کو بیٹھ یہاں گیا تو تھا. حال یہ ہے, اگر بتائیے اجازت وکیل دے کو تو نہیں چلا پتا جاؤں. ہوتا کہ جو میرے پاس یہ آیا یہ مزاج غلط تھا, آدمی ہے. یہ وہ طبیعت. اس کی حمایت کرتا ہے کہ آپ کے نہیں, ایک بھائی ہیں اس کے چھوٹے, ساتھ حضرت چلتا ہے کہ محمد بن نہیں, حنفیہ نام ہے. جھوٹ کے ساتھ آخر تک حضرت لڑتا ہے مولا کہ علی نہیں شیر لڑتا. خدا رضی اللہ جو گواہ تعالیٰ عنہ بن کے کی جا رہے دوسری ہوتے ہیں بیوی. انہیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ ہم جھوٹے کی ایک دن گواہی دینے حضرت جا رہے امام ہیں. حسین ان کے گھر میں بیٹھے تھے تو کسی پھر بات کیا میں نا سارا اختلاف ظلم رائے حضور ہو پہ گیا, کر تو رہی ہے. امام علی مقام معاشرہ ناراض بھی ہو تو گئے, اپنی فرمایا آج کے ترتیب بعد بدلے تیرے نا, گھر نہیں آؤں گا. لوگ بھی تو اپنا رنگ بدلے نا, شادی کے بعد رومال لوگ بھی اٹھایا تو چلے. طبیعت بدلے نا. تحفظ نہیں لوگوں کون نے حضرت منتخب کرتا ہے محمد انہیں بن ظالموں حنفیہ کو؟ رضی اللہ عوام. تعالیٰ عنہ سے کہا اور اس حسین کے تو بعد ناراض شکوہ ہو بھی گئے, عوام کبھی کر نہیں دی ہے. آئیں گے. آپ فرمانے لگے بھائی تمہارا ہے کہ میرا. مزاج سمجھو, طبیعت سمجھو, اسلام جی بھائی تو آپ کے ہیں, فرمایا اگر کہو تو چند منٹوں میں حسین واپس آ جائے. ہر مقام پر, ہر نقطے پر. حضرات ناراضگی ہو گئی ہے, فرمایا ناراضگی ہوئی ہے پر میں اس کے دل کی نرمی کو تو جانتا ہوں. کوئی مقام ایسا نہیں, اس کے مزاج کے اندر جو محبت ہے اس سے تو ابھی آئے. کہ جناب وہ کیسے فرمانے لگے دیکھنا ذرا. سمجھا تو نبی پاک نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. امام حسین نے خط لکھا, حضرت محمد بن حنفیہ نے رکا لکھا, کہنے لگے حسین میرے باپ کا نام بھی علی ہے اور آپ کے باپ کا نام بھی علی ہے, پر ایک فضیلت ایسی ہے جس میں میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا, وہ یہ ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال ہیں, آپ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نواسے ہیں. کہنے لگے بھائی جان آپ نے نانا جان کی وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ دو لوگ ناراض ہو جائیں تو جو صلح پہلے کریں جنت میں پہلے جائیں. فرمانے لگے دل میرا کر رہا تھا کہ پہلے صلح کر لوں, لیکن پھر بڑے بھائی کو کچھ تو کروں گا جنت میں جاتے ہوئے. یہ بھی تو بے ادبی ہے. اب خط میں نے لکھ دیا ہے, آپ کا جو ارادہ ہو. امام حسین نے خط پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آئے. پھر سے رومال اٹھایا, بچے پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہیں, آپ بھائی کے گھر جا رہے ہیں. آپ تو ناراض تھے, فرمایا تھا ناراض پر ہے تو میرا بھائی ہے. ہو گئی بات ختم. بڑی دل میں نرمی, طبیعت میں سوز, لہجے میں گداز. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بھیجا مدینہ منورہ شام سے, تو اس نے کہا میں نے امام حسین سے ملنا ہے, تعارف کیا ہے. جناب امیر معاویہ فرمانے لگے مسجد نبوی میں جانا جس کے گرد لوگ سب سے زیادہ ادب سے بیٹھے ہوں اور جس کی باتیں سب سے زیادہ میٹھی ہوں اور جس کی نظریں سب سے زیادہ جھکی ہوں اور جس کے چہرے پر تمہیں سب سے زیادہ وقار نظر آئے وہی علی کے بیٹے حسین ہوں گے. کوئی پیار نہیں, جو سب سے زیادہ تمہیں وہاں ماحول کے اندر جو شخص نظر آئے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ شخص کہتا میں مدینے آیا تو میں نے واقعی ایک شخص کو دیکھا, شہد کے گرد مکھیوں کا اتنا ہجوم نہیں ہوتا جتنا امام حسین کے گرد رسول اللہ کے غلاموں کا ہجوم ہوتا. لیکن نظریں جھکی ہوئی, باتیں میٹھی, لہجہ گداز گداز, لفظوں میں رعنائی, اور کئی باتیں پوچھتے تو علی کے ساتھ ایک کا جملہ بولتے تو لگتا یہ کہ وہ جملہ سیدھا دل میں اترتا چلا جاتا ہے. امام علی مقام کے کردار میں نا کچھ باتیں بڑی زیادہ تھی, بہت زیادہ, بڑا حسن تھا. ایک بات تو یہ تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و فضل بڑا کمال تھا. ایک دفعہ صحابہ میں مسئلہ بن گیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وظیفہ کیسے لگانا ہے. امام حسین کا علم و فضل بتا رہا ہوں, علم و فضل یہ کسی اور سے تو بات بڑی پیچیدہ ہو گئی. کس کو کہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس لوگ آئے, کہنے لگے کہ آپ بڑے صاحب علم و فضل ہیں, آپ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا ہے, تو مسئلے کو حل کریں کہ بچہ پیدا
پیدا ہونے کے بعد حکومت اگر وظیفہ لگائے گی تو کب لگائے؟ جب بحث طول پکڑ گئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے ہم سے نہیں حل ہوگا، ایک بندہ ہے فاروق دوڑے ہوئے جس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور نبوت کا فیضان ہے، وہ یہ مسئلہ حل کریں گے۔ تو کہا وہ کون سے؟ آپ فرمانے لگے جب ہم سے مسائل حل نہیں ہوتے تو ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کہا کون ہے؟ کہا جناب امام حسین۔ جائز پیسے ہوں تو تو لوگ حضرت امام حسین کے پاس گئے کہ حضرت ایک مسئلہ الجھ گیا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو وظیفہ کب لگانا ہے؟ فرمایا الجھنے والی بات ہی کوئی نہیں، پیدا ہونے کے بعد جب وہ پہلی دفعہ آواز نکالے تو اس کا وظیفہ لگا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں آ گیا ہے، اس نے اپنے آنے کا اظہار کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، اب اس کا وظیفہ لگا دو۔ تو اس پر پھر صحابہ کا اتفاق امام حسین کے علم سے فضل سے لوگ فیض اٹھاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلان حسین سے خطاب کیا اور فرمانے لگے اللہ کی قسم تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جو راتوں کو لمبے لمبے قیام کرتا ہے، اور تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جس سے میں دن میں جب بھی ملتا تھا تو وہ روزے سے ہوتا۔ تم نے اس شخص کو شہید کیا جو قائم اللیل تھا، صائم الدہر تھا، اس شخص کو تم نے شہید کیا۔ آپ کو پتہ ہے فرماتی عمر فاروق میدان کربلا میں امیر المومنین چلے گئے، جب 9 محرم کے ابن سعد نے امام حسین سے کہا کہ جنگ کرو اگر یزید کی بیعت نہیں کرنی، تو امام حسین نے فرمایا ایک رات کی مہلت دے دو۔ تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں، اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں، ایک رات کی مہلت دے دو، اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ ابا جی آپ جہاد سے دور جانے والے تو ہیں نہیں، اس کو کہتا یہ کام کرے، آپ تو جہاد سے پیار کرنے والے، اور یہ بھی پتہ ہے مجھے کہ یہ جنگ اب ہو کے رہے گی، تو ایک رات کی مہلت دینے کا معنی کیا ہے؟ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھئی کل بھی لڑنا ہے اور رات بھی لڑنا ہے، ابا جی ایک رات کی مہلت۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا رات کی مہلت اس لیے لی ہے کہ میں آج رات کھل کے اپنے رب کی عبادت کروں، میں استغفار کر لوں، میں لمبے سجدے کروں۔ اور کہا زین العابدین تو جانتا ہے نا کہ مجھے نماز سے، تلاوت سے، دعا سے اور استغفار سے بڑا پیار ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر حضور مسرت ڈال بخشی آ گئے، بخشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید قبول کر لیا اور اسلام قبول کرتے ہی وہ آئے کتنا غم دیا حج نبی کرنے۔ پاک، حج کے بعد فارغ ہوئے تو ایک نفلی طواف کتنے آنسو بہائے رسول کریم۔ حج تو جناب بخشی نے پیغام بھیجا کہ آج تو مسجد نبی میں بھی وی آئی پی میں نے پروٹوکول اتنے عظیم آدمی کو شہید کیا ہے، میری بھی توبہ قبول ہو جائے گی، دیکھتے صحیح تو کھڑا کہاں ہے؟ میں سچے دل سے آ جاؤں تو قبول کر لیا جاؤں گا۔ یہ حال کر دیا تم نے مذہب کا۔ یہ میرے محبوب کا انداز ہے بشارت دینے کا۔ رسول کریم علیہ السلام فرمانے لگے تو آ، رب رسول کا وعدہ ہے تیری توبہ بھی قبول کی جائے۔ غریب آدمی کا پیر اس کے جبے پہ دو آ لوگ گیا۔ بیٹھے تھے نا جب پیر آیا تو اس نے حرم غریب کے مکہ منہ میں، پہ تھپڑ مارا، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ تھپڑ مارا تو اس غریب نے میرے اوپر سیدنا فاروق بدر اعظم کی عدالت میں مقدمہ کر میں جو قتل ہو گئے کفار ان کا ذکر چل رہا تھا تو دونوں گفتگو کر رہے تھے بدر میں ہمارے اتنے لوگ مسلمانوں نے مار دیے۔ فرمایا تو نے اس غریب کو مارا ہے؟ تو ایک ان میں کہنے لگے کہ اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں تو تلوار لے کے جاتا اور مدینہ شریف جا کے معاذ اللہ بدلہ لے آتا۔ دوسرا کہنے لگا میں دیتا ہوں نا تیرے بچوں کا خرچہ بھی اور میں تیرا قرضہ بھی اتارتا ہوں، تو جا۔ اس نے کہا پکی بات ہے؟ کہا ہاں قرضہ بھی میں اتار دوں گا، تیرے بچوں کا خرچ بھی اٹھاؤں گا، تو جا۔ اس نے خنجر تیار کیا، تلوار تیار کی، گھوڑے پہ بیٹھا، گلے میں وہ تلوار اس نے اپنے ڈالی اور مدینہ شریف آ گیا۔ اتفاق کی بات یہ کہ ملاقات حضرت عمر سے ہوئی۔ غریبوں تم سے شکوہ ہے۔ جناب عمر کہنے لگے مجھے تیری نیت ٹھیک نہیں لگتی۔ پکڑا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگا میں تو بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا، فرمایا تلوار لے کے مطمئن ہو جاتے ہو، تمہاری زیادتی ہے، تلوار لے کے تم نے ظلم چل پروان تجھے چڑھایا ہے۔ حضور کے پاس لے کے جب تم جاتا ہوں۔ چودھری کے کہنے نبی پر کریم کی بارگاہ میں لے گئے تو حضور فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ ڈٹنا سیکھو، کھڑے ہونا سیکھو۔ کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے جی میں تو بدر کے جو قیدی آپ کے پاس ہیں ان کی بات کرنے آیا تھا، تو حضور فرمانے لگے چل پھر باقی کی میں سناؤں۔ قدموں میں رکھ، ہم دولتوں کی پرواہ یہ خیال نہیں کرتے آیا کہ ہم نے مسلمان محمد عربی ایک کا چہرہ وقت دیکھا پہچان ہوا۔ جاتے ہیں، اب محمد میری آدمی نگاہوں کے میں دل کی دستار باتیں نہیں جان کوئی، جاتے ہیں، اس لیے کہ صلی جیسے میرے اللہ تعالیٰ محبوب علیہ ہیں وسلم۔ فرمایا ویسا میں سناؤں؟ تم اثر حضور لینا کیا؟ چھوڑ دو، تم اثر بنا فرمایا لیتے ہو۔ تم اور فلاں بن فلاں اثر انداز ہوتی ہیں، اس لیے انصاف نہیں ہوتا۔ وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا حرم مکہ میں، فلاں پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگا، اور تم نے یہ کہا تھا نا
کہ ساری رات قرضہ نہ مناتا ہوتا، رہا۔ بچے چھوٹے حضرت نہ عمر سے ہوتے کہنے تو لگا وہ بدر نہیں کے مانتا، تو جناب مقتولین عمر کا کہنے میں لگے بدلہ تیاری لیتا۔ کر لیں۔ یہ ہم سارا بادشاہ کچھ نہیں دیکھیں طے گے، کر دولت کے نہیں دیکھیں پھر گے، ہم آئے ہو رسول اللہ کا تلوار دین لے دیکھیں کے، گے۔ اور یہاں ہم کہتے ہو نبی میں پاک کا نظام دیکھیں گے۔ قیدیوں کے بارے میں وہ بات کرنے بادشاہ آیا رات کو تھا، دوڑ گیا، اس کے تو پسینے بھاگ چھوٹ گئے، گیا، جا کے عیسائی ہو گیا۔ لوگوں وہ نے تو کہا اتنا بحال ہو قیمتی گیا۔ آدمی عمر نے ضائع اس کر نے دیا، کہا اس کا فرمایا تو چپ سوائے کرو۔ اس کے اور میرے کسی میں کو نے نہیں کوئی پتا، چیز ضائع اگر نہیں آپ کی، کو میں نے تو پتا اپنے چل رسول کا گیا دین ہے بچا لیا ہے۔ تو پھر آپ کوئی اللہ کے شے ضائع سچے نہیں رسول ہوئی۔ ہیں۔ عدل جب تک میں تو پھر حضور کہوں اگر گا، آپ کو پتا چل عدل گیا ہے کے کہ میں نقصان میں قتل ہر آدمی کرنے کے برابر کا ارادے شریک سے آیا ہوں، ہم عدل ہونے نہیں دیتے، میں معاذ اللہ ہم بدلہ عدل لینے قائم آیا نہیں ہوں، کرتے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ ہمارا آئے میری تقاضا بات۔ ہی نہیں کہ عدل ہو، ہم اپنے آپ یعنی کو ایک عدل تو کے لیے یہ ہے پیش ہی کہ نہیں کرتے، بندہ مزاج ہی نہیں، لیکن شرط وہ پکڑا گیا ہے، اور ایک یہ کہ کسی کو پتا چل گیا ہے کہ یہ اس اب کام تو پیر آیا اور ہے۔ مولوی بھی گنجائش نہیں نہ دیتا پھر لوگ کسی کو جب بولنے معافی کی۔ دیتے ہیں تو بڑی کہانیاں تو سنا کے سیاستدان دیتے تو ہیں، اللہ ایسے کی نہیں پناہ، دیتے۔ وہ تو پتہ نہیں کس طرح سوتے ہیں حضور رات اب کو، اللہ آپ ہی کو جانتا پتا ہے۔ چل گیا ہے پتہ تو نہیں کیا کس طرح کریں اپنے گے؟ تو آپ کو حضور مطمئن فرمانے کر کے لگے وہ تو زندگیاں بتانا گزار تیرے رہے ہیں، ساتھ کیا خدا ہی کریں۔ بہتر جانتا ہے۔ حضرت اس عمر نے فاروق کہا کہ جیسا میں نے دلیر سنا ہے اور آپ جرنی معاف آدمی بڑا جمعہ کر دیتے پڑھانے ہیں، مسجد میں داخل ہوئے تو جناب یعنی ابو یہ ایوب گھر سے انصاری کو دروازے پیار پہ کھڑے کرنے ہو کے نہیں کہنے آیا، لگے، عمر پھولوں تیرے کا نوکر گلدستہ نہیں، لے کے نہیں آیا، ٹائم پہ تلوار لے آیا کے ہے۔ آیا ہے، لیکن بڑی یہ دیر میرے سے کھڑے ہیں، محبوب کیوں کا دیر حوصلہ سے آیا ہے، ہے؟ اور بڑے دلالی آیا تھے نا بھی حضرت عمر، این مسلمانوں لیکن وہ کے جلالی بیچ اس ہے وقت جو تھے جب کہ چاہیں ظلم اس کرتا کے تھا۔ ساتھ کر سکتے اور ہیں۔ ذات کے لیے اس نے جلالی کہا نہیں معاف کر دیں تھے، تو حضور نے فرمایا جا میں نے معاف کیا۔ تو سیدنا حضور فاروق نے اعظم معاف منبر پہ کیا، چڑھے اور فرمانے لگے، وہ کہتا اللہ حضور ابو ایوب معاف کر انصاری رہے کا تھے بھلا اور کرے۔ رب میرے دل میں ایمان جب تک کو کس طرح تازگی کے لوگ عطا موجود فرما ہیں، رہا کوئی تھا۔ بادشاہ بگڑے گا حضور نے نہیں۔ معاف کیا اور میں اللہ نے اس کا کلمہ بھلا پڑھنا کرے، شروع اس کر نے دیا۔ میری توجہ صحیح اور پھر معافی عمر دیں، رو جب پڑے کوئی معافی کا مطالبہ رو کے کرے تو فرمانے اسے لگے، معافی مسلمانوں معاف کر دو، سب سے مشکل غلطی کوئی کام نہیں، ہوتا ہے، میرے پاس پختہ لمبی ایک لسٹ ہی ہے۔ والے دشمن کو معاف کرنا۔ اور عبداللہ کی لسٹ ماں جس نے کی لمبی ہو نا غلطیوں کی، ایک آدھ غلطی تو معافی ہو دھو جاتی کے ہے۔ خشک ہونے کو کچھ ڈال دیا لوگوں کی تھا، لسٹ بھی بڑے، غریب کچھ ہو، عادی مجرم بھی کرتا ہوتے ہیں، دوسرے کوئی نہیں، لسٹ لمبی ہوتی ہے، تو وہ ذرا نا خشک ہونے میں ان کو دیکھ، معافی ہاتھ سے دینا بھی دیکھ تھوڑا لو سا ابھی مشکل بسم ہوتا ہے، اللہ، لیکن مجھے کمال بھی معاف یہ کر ہے دو، کہ جس میری کی غلطی لسٹ نہیں لمبی ہے۔ ہو اسے یک زیادہ جنبش درد کے قلم ساتھ بندہ رونے معاف لگے کر دے۔ اور کہنے لگے، کو اللہ چھٹی ہو گئی، اس جا طرح تجھے کے معاف حکمران کیا۔ اور ہمیشہ یہ عطا ہمیں کرتا کیوں رہے۔ کرنا چاہیے کہ میرا میرے رب بھائی، بھی ایسے تو کرتا ہے، انصاف کا رنگ تو دے، میرا ان رب تقاضوں بھی کو ایسے، سمجھنا۔ یہاں کسی وہ کی ضرورت گنواتا ہے تو بول نہیں نا، سکے، یہ طاقت ہے بھی کسی کیا، کی، یہ بھی لیکن کیا، انہوں نے یہ اپنے بھی آپ کو کیا۔ پیش حضور کیا، فرماتے ہیں، ذرا سامنے سننا پیش کیا حدیث، اپنے آپ لوگوں کے حضور سامنے۔ فرماتے ہیں دو مال کچھ غنیمت لوگوں کی پہ چادریں اللہ بانٹ لی کرم ہیں، کی چادر سب ڈال کو کے نا ایک ایک قیامت ملی ہے۔ والے فاروق دن، اعظم یہاں بھی جمعہ اس نے پڑھانے پردہ آئے تو رکھا اسی تھا چادر تو کا وہاں بھی کھلتا اسی کرم کی خطہ میں۔ چادر ان پہ ڈلے لوگ گی۔ کھڑے ہو گئے، عمر تو بتا اللہ تو نے فرمائے دو گا کے لیے، انصاف ہے، یہ گناہ یہ عدل کیے ہے، تو چھوٹے چھوٹے کیوں گناہ اس نہیں کے دو؟ گنوائے جائیں گے، حضرت عمر کہنے یہ لگے، میرا اب وہ بیٹا ڈرے جواب گا، دے گا۔ عبداللہ بن عمر چونکہ بولے، کہنے لگے، بتاتے ابا جی کے سارا ہے نا کپڑے بڑے سردار پرانے کو ہو کی گئے تھی تھے، میں نے اپنے اب وہ حصے کے ڈرے لیے گا، اپنے ابا جی کو چھوٹے دے دیا۔ چھوٹے گناہ اس کے گنو تو اس کا دیکھیں نا، خیال ہے یہ بڑے بڑے انصاف بھی نہ میرے نبی سامنے آ پاک نے جائیں، کیا ہے، صحابہ نے چھوٹی سیکھا ہے۔ چھوٹی غلطیاں میں اس کی اور آپ گنوائی جا تیار رہی ہیں، نہیں، جو ڈر رہا ہے، ہم کانپ تیار رہا نہیں ہے، انصاف کے، قربان ہمارا جائیں مزاج نبی نہیں پاک کے انصاف لفظوں۔ کا۔ ہمیں خود کچھ بہت سارا گلاں آگے پیش اجیاں ہو نے کے رنگ قرآن دکھانا پاک پڑے گا، اس کے لیے اجیاں ہماری نے، تیاری نہیں۔ یہ اس نا لیے میری حکمرانوں دادی کو کہا گالی دے کرتی کے تھی، چپ میری کر اماں جاتے کہا ہیں۔ کرتی تھی، اس کچھ لیے ہم کام وکیلوں اجائے کے نے، کہتے ہیں بکتے کچھ بڑھائیں، جج گلاں بکتے، یہ اجیاں باتیں کر نے کے ہم خاموش ہیں، کہ اتنے ہم دل پیش کر دے نہیں کر صفحہ پا بند ہو رہے، جانا ہے تے ابھی معافی ہو تک ہم جانی، اپنے آپ کو کھڑا نہیں نہیں کر پا ختم رہے ہے کہ یہ ہم سے بات، اس سے مطالبہ کرو آگے کسی نے انصاف کا۔ سوال کھڑا پوچھنا ہی نہیں۔ حضرت علی چھوٹے چھوٹے المرتضیٰ گناہوں ایک کا جری انسان تھے، اللہ اور تذکرہ وہ علی فرمائے تھے یہ کیا، یہ جن کیا، پر یہ کیا، انسانیت یا اللہ رشک ہو گیا۔ کرتی۔ اب بندہ ڈر رہا ہے اور کہ مولا بڑے علی بڑے وہ بھی ہستی سامنے تھے آ جائیں گے، کہ میرے لیکن مصطفیٰ چھوٹے کریم گناہوں پہ ہی صلی اللہ فل تعالیٰ سٹاپ علیہ لگا کے وسلم نا نے فرمایا، اس کے تو دیدار رب کو تو فرمائے فرشتے گا بھی آیا یہ جو کرتے تیرے گناہ ہیں نا اس ہیں۔ کے بڑا بدلے آدمی تجھے اور پھر نیکیاں امیر دی جا رہی المومنین ہیں۔ خلیفۃ تو المسلمین نے حضرت سچی علی، توبہ کی تھی تو خود ان مولا علی نے گناہوں حضرت کو قاضی بدل شرح کے کو قاضی نیکیاں بنایا، بنایا جا رہی ہیں۔ چیف جسٹس بنایا، پہلے اپنے ڈر ہاتھوں رہا سے تھا، فائلہ حضور کی۔ فرماتے ہیں اب حضرت مولا فٹافٹ علی بول رضی پڑا، اللہ تعالیٰ کہنے
نے کہا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے جگہ دیکھی گم ہو ہیں، گئی. کافی دیر یعنی گزر اگر گئی تو ایک چھوٹوں کی نیکیاں بن گئی ہے یہودی تو کے باپ پاس کی وزیر طرح آپ بڑے کو بڑے نظر آئی. وہ میرے کدھر حضرت علی نے ہیں؟ ڈائریکٹ کریم اس کی سے بات چھین کر لی، رہے ہیں اور حالانکہ صحابہ امیر رو رہے ہیں. میں ہمارے نے یہاں تو ڈنڈا بڑے بھی بڑا بڑے بھی چلتا ہے نا. کیے ہیں، بڑے بڑے جو کدھر طاقتور ہوتا ہے وہ ہیں؟ تو اللہ تانے تعالیٰ باتے نہیں. بندوں کو اس معاف کو ضرورت فرماتا نہیں، ہے، اس نے تو رب بندے رکھے اپنے ہوئے ہیں. بندوں کو اس کو تو پتا ہے کام کیسے لینا وہ ہے. معاف لیکن حضرت کرتا علی ہے. نے آئینی اگر اللہ رستہ معاف اختیار نہ کرے قانونی رستہ قاضی صاحب کی عدالت میں تو مقدمہ جتنے کیا کہ جرم فلاں یہودی کے پاس ہمارے میری رب زرہ کو ہے، ہمارا وہ چوری پتہ ہو گئی ہے، تھی، گر گئی تھی، گم گئی تھی، بتاؤ مجھے دلائی سویرے جائے. روٹی ملے، قاضی صاحب نے بلا سانس لیا ملے، یہودی کو. امیر شعور المومنین کی قائم پہرے رہے. میں جب مالک اتنا قاضی معاف صاحب کہنے کرتا ہے لگے تو ہم اس کے بندوں کو اس کیوں سے نہیں معاف زرہ کرتے؟ تیری ہے. کر اس نے دے کہا جی معاف. میرے پاس ہے تو میری پکے ہے. لوگ کھڑے تھے، قاضی صاحب کہنے لگے حضرت علی سے گواہ آپ پکے کو دینے پڑیں دشمن گے کھڑے تھے کیونکہ فتح مقدمہ آپ مکہ نے کے کیا دن ہے. حضور کے سامنے. اگرچہ وہ امیر المومنین ہے، توجہ ہے اور باتوں کچھ کی؟ لوگ ایسے ہوتے سمجھ آ رہی ہے ہیں باتوں جن کی؟ سے امید نہیں ہوتی، گواہ اپنے امیر ہوتے ہیں کہ یہ المومنین والا آپ نے دینے جملہ، ہیں. اور بندہ کیونکہ کہتا ہے مقدمہ یار آپ نے تجھے تو دائر نہیں نہ کیا. کہنا حضرت علی چاہیے کہنے تھا، لگے میرا بیٹا حسن گواہی کوئی دے گا اور کہ کہتا میری ہے. مجھے. اور کہتے ہیں یہ میرا نہ غلام سمجھیں کہ کمبل لوگ گواہی دے کہتے گا. نہیں، کہنے قاضی والے صاحب کہنے لگے حضور یہ ان کی بات ہی گواہی آپ درست چھوڑ تو دیں ہے کہ کوئی آپ کو کچھ پر کہے میں گا نہیں نہیں. تسلیم کرتا.
یہ چھوڑ اس لیے کہ بیٹے تو باپ کے حق میں بولا ہی کرتے ہیں. مخلوق تو اس طرح کی نوکر بات کو آقاؤں ڈھونڈ کے حق میں لاتی ہے بولتے کہ ہی ہیں. انسان جائیں کوئی پریشان غیر ہو جاتا جانبدار ہے بندہ کہ یار لے کے آئے میں گواہی یہ کر دے. سکتا تھا میں نے حضرت کیا علی نہیں. خاموش ہو گئے کہنے لگے ابھی میرے اور پاس جو میں نے ایسا کوئی کیا نہیں گواہ وہ تو ان میرے قاضی کھاتے صاحب کہنے ڈال لگے دیا. چلیں پھر آپ یہودی کو ایسے راضی لوگ کریں. آپ سامنے نے کیوں کھڑے بلا ہو گئے وجہ فتح گھسیٹا مکہ ڈالا؟ کے دن راضی کریں کہ انصاف جن کا کے تقاضا ہے. چہروں سے ان حضرت کی علی قریب زیادتیاں کہنے لگے عیاں بھیا ہو ناراض نہ ہونا, ان کے میرا تو ظلم میری ہے. چھلک رہے تھے چہروں ناراض سے. نہ ہونا, میں نے غلط حضور کے مقدمہ نہیں سامنے کیا. کھڑے ہیں, علیحدہ کانٹے بات بچھانے ہے کہ والے میرے بھی, پاس گواہ نہیں, روڑے مارنے تو میں والے کوئی بھی, بے انصافی گلے نہیں میں کر سکتا. رسیاں تو میرے ڈال ساتھ سارے ساتھ کھڑے تجھے ہیں. کھجوروں کا حلوہ کھلاتا حضور ہوں نے فرمایا بتاؤ تاکہ تمہارے تو ساتھ راضی کیا ہو جائے. سلوک کروں. وہ انہوں نے یہودی کہا کہنے لگا میں نے آپ قاضی کریم صاحب ہیں. کا انصاف تو دیکھا حضور نے پتہ کیا اور کہا, جناب علی کا انصاف کے لیے کھڑے قرآن ہونے پاک دیکھا میں ایک سورہ تو میں یوسف مولا ہے. علی کے قدموں میں بیٹھ گیا. میں نے کہا علی جب کچھ تیری لوگوں یہ کو شان لفظ ہے تو قصہ محمد بھی بڑا عربی کا برا کیا لگتا ہے مقام تو اللہ فرماتے ہیں میں نے نحن کلمہ پڑھنا نقص شروع کر دیا. علیک تقاضا پورا احسن کیا ہے حضرت القصص. علی نے. تو وہ کہنے لگا محبوب علی ہم آپ کو ایک تیرے سونا قصہ انصاف کے سنانے رنگ نے لگے. نا اس جملہ کو یاد اللہ نے رکھنا. قصہ کہنے لگا کہا, یہودی سونا علی قصہ. تیرے انصاف کے اس رنگ نے سورہ یوسف. میرے دل سے کفر کی میل تو دور کر سورہ یوسف کیا ہے بھلا, تیرے ذرا عدل نے میرا انداز دیکھیے کفر توڑ سورہ دیا. یوسف کا. پہلے حضرت یوسف لاڈلے ہیں باپ کے, شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لاڈلے, بدر کے لیے جب جا رہے تھے تو پھر سواری اسی ایک جناب تھی, سوار یوسف تین کے تھی. منہ پہ تماچے ہیں. ایک سواری اور سوار پھر وہی تین تھی. جناب یوسف فرماتے کنویں ہیں میں نبی ہیں, پاک پھر صلی اللہ کنویں علیہ سے وسلم نے بچ گئے. فرمایا کنویں میں اکٹھے نہ گرا بھی بیٹھو. بندہ کبھی بچتا ہے, بچ دو گئے. بیٹھے سواریوں کو اللہ کی تکلیف شان ہو تو ہوتی ہے. بچ جاتا ہے, بچ قربان گئے. جاؤں. فرماتے ہیں میں نے سمجھا بچ گیا, جب جانوروں کے بچ حقوق گیا کا بھی خیال تو فرماتے بڑی ہیں. تکلیف ہوئی. صلی اللہ علیہ بھائیوں نے وسلم کہا ہمارا فرمایا غلام دو ہے, دو ہم نے بیٹھے. بیچنا ہے. حضرت علی کہتے سگے ہیں بھائیوں نے پہلے بیچا, میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو باپ کی طرف سے سگے تھے تیسرے بیچا. ہمارے ساتھ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بکا, اب فرماتے ہیں بڑا جا رہے تھے پریشان بدر کے تھا لیے. پہلے کہ یار میں اور یار حضور کبھی بیٹھے, آپ غور پھر کریں نبی نا پاک کسی اور کا ابو ریٹ درداء لگ جائے. فرماتے فرماتے ہیں ہیں پھر بڑا نمبر لگ گیا پریشان میرا تھا, اور ابو درداء کا. اور جب میں مصر میں گیا تو میں کونے میں کھڑا ہوں اور لوگ مجھے خرید رہے کہنے ہیں. لگے علی نہ طبیعت مانتی ہے, نہ محبت عدم میں یہ مانتا ہے, نہ قصہ عشق سنانا مانتا تو ہے. آسان ہے کہ بی تو اس بی طرح اٹی کر لے میں کے تو آ گئی چھوٹا تھی, ہوں. پر جو بیکرا ہے اس کا بھی آپ تو کہیے حال دیکھو رسول نا پاک کیا سے. ہے. آپ ہر اس کا لحاظ سے ریٹ بڑے, لگ رہا آپ ہے. عرض کیجئے کہ یہ بھی حضور تو نہ بڑی. عدم مانتا ہے, اور نہ جناب عشق یوسف مانتا ہے, کہتے نہ ہیں پھر پیار عزیز مانتا ہے, مصر نے نہ خرید لیا تقاضا تو ہے. بادشاہ کے گھر مہربانی گیا تو کرے, آ کچھ سکھ جائیں. کا سانس آیا. حضرت علی ہاتھ باندھ کے عرض یہ کرنے حضرت لگے یوسف محبوبہ ہیں, ٹھیک ہے باری آپ کی پیدل یہ چلنے کی لاڈلے ہے, ہیں. پر مہربانی کریں ادب پیار اور محبت فرماتے ہیں مجبور سکھ کر کا رہی ہے. تو سانس حضور نے لیا فرمایا ہی علی تھا چپ کہ کر, جناب میں عدل زلیخا نہیں نے کروں گا تو الزام لوگ ادب لگایا. سیکھیں گے کیسے؟ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور قوم وہ سیکھے گی غلطی کیسے؟ معاذ مجھے عدل اللہ جس کرنے کا دیں, انصاف تصور بھی کرنے نہیں, دیں. اس کی فرمایا چلنے دیں, پاداش مجھے میں پیدل کچھ سالوں نہیں ہوتا. جیل کاٹا. تقاضا ہے عدل لیکن جب تک خدا پورا کی نہیں حکمت ہوتا. ہے نا, آپ یقین کریں اللہ کا کرم ہے نا, میرے صاحب کہا جس کرتے تھے ملک میں کے وہ عدالت قیدی کو تھے عدالت رب نے نہیں اسی کرتا, ملک کا کچہری حکمران بھی بنا دیا. اس لیے کہ عدالت وہ ہوتی ہے یہ جو اللہ عدل کی ہوتا ہے. حکمت ہے نا, تقاضے ہیں یہاں نا. تو حال یہ ہے, صبح بتائیے کے وکیل کو تخت نہیں پتا نشین ہوتا کہ جو شام میرے کے پاس آیا مجرم یہ غلط ٹھہرے, آدمی ہے. ہم نے پل بھر اس میں کی محنت نصیبوں کرتا ہے کو کہ نہیں؟ بدلتے دیکھا. اس کے ساتھ وہ چلتا ہے کہ جو نہیں؟ چاہے جب چاہے جھوٹ کر کے دے. ساتھ آخر تک لڑتا ہے کہ نہیں لڑتا؟ تو جو گواہ بن کے جا رہے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ ہم وہی جھوٹے کی بھائی گواہی دینے جا رہے مجبور ہیں. ہو کر سوالی بن کر تو پھر سامنے کیا آئے سارا ہیں. ظلم حکومتیں کر رہی ہیں؟ پتہ کیا ہوتا ہے, بندہ معاف کر دیتا ہے, بہت سارے لوگ معاف کرتے ہیں, پر کہانیاں سنا کے پتہ جنا ادو کیا کیا سا جی, پتہ جنا ادو کی کیتا سا جی, پھر پتہ جنا تسی ابھی آندے سو یہ ساری کہانیاں سنا کے. لیکن حضرت یوسف کے سامنے کھڑے ہو گئے, جناب یوسف نے بات چھیڑی کوئی نہیں, فرمایا تم سے بات ہی کوئی کرنی, جاؤ تمہیں سارا کچھ معاف. عدل کا بول بالا ہر مقام اب جب یہ لوگ مکے والے حضور کے سامنے کھڑے, کس طرح معافی دینی عدل چاہیے؟ اور عدل کی آواز بلند فرمائی. یہ جب سامنے کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا پتہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. کہا حضور نہیں, فرمایا وہی جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا. پچھلا صفحہ پلٹنا ہی کوئی نہیں, جاؤ تمہیں معاف کیا, جاؤ تمہیں معاف, جاؤ تمہیں معاف. اور صرف معاف نہیں کیا, ساتھ عزت بھی دی. سب سے زیادہ مقابلے تو حضرت ابو سفیان نے کیے تھے نا, پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا. آخر تک وہ آئے تھے. آج وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں, سردار ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں, تو نبی پاک نے صرف معافی نہیں دی, عزت بھی دی. فرمایا جناب ابو سفیان تو کیا مسلمان ہو گئے ہیں؟ میں سب کو معاف کرتا ہوں, جو اپنا اندر سے دروازہ بند کر لے اسے بھی معاف کرتا ہوں, اور جو ابو سفیان کی حویلی میں آ جائے اسے بھی معاف کر دوں گا. ابو سفیان وہ کہتے میں حیران ہی ہو گیا کہ اتنی بڑی بات, معافی بھی دی اور ساتھ عزت بھی دی. تو آج جو سبق آپ کی خدمت میں نے عرض کیا ہے, اس کو آپ امید ہے یاد رکھیں گے. ایک تو یہ کہ معافی مانگ لیں, اگر کسی جگہ ہمارا معافی مانگنا اگر ہم سمجھتے ہیں, ہمارا دل ضمیر گواہی دیتا ہے کہ مجھے معافی مانگنی چاہیے تو معافی مانگیں. اور دوسرا پھر معافی دیں بھی, اور معافی دیں, سیاسی صلح نہ کریں, معافی
دیں تو پھر واقعہ اور حضرت دل عمر سے۔ ایک دن عید کی نماز پڑھانے اسلامی گئے تھے تو تعلیمات ننگے کے پیر اندر تھے۔ دو قسم کے حقوق اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمے لگائے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے ننگے پیر آ گئے، لوگ کیا کہیں گے؟ اور ایک فرمایا حقوق چھوڑو۔ العباد ہے۔
उम्र के पाँव नंगे हैं लेकिन उम्र हुकूकुल्लाह के भी सरदार बड़ी में तो कोई ज़रूरी शादी हैं। नहीं। बाज़ लोग हुकूकुल इबाद की बात करते करते हुकूकुल्लाह का मामला कोई प्यार नहीं दुनियादारी से, इंतहाई दौलत से, सादा कोई कर चक्कर देते ही हैं, वो भी बड़े हज़रत ज़रूरी सैयदना हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला यानी अन्हु क्यों को बंदा सियाने फारिग खड़े बैठा होके है और बैठे ये बैठे उम्मत उसने के बिला बेदार वजह क्यों होने के नमाज तरीके छोड़ जो अर्ज़ दी? कर रहा हूं। कहा जनाब उसे कोई मसरूफियत नहीं थी, क्यों उसने नमाज का तर्क किया? ढेर सारे जवानों को मैं देखता हूँ कोई खास काम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो जमात के साथ नमाज अदा नहीं करते। बात कौन करेगा? तो अर्ज करने का मकसद ये है कि क्यों नहीं जमात के साथ नमाज पढ़ी जा रही? कौन बात करेगा? कुरान मजीद ने कहा कि वरकाऊ मार राकीन, रुकू रुकू करने वालों के साथ अली की करो। बड़ी इज्जत करते हैं, उनसे बड़ा प्यार बिला करते हैं, उनसे बात वजह करते हैं। लोग ज़कात के मामले में हीलो हुज्जत से क्यों काम लेते हैं? हज़रत अली को जब ज़कात ज़रूरी है तो उसे अदा करना चाहिए। मेहरबानी फरमाएं, हज़रत उमर से कहे, नहीं इसी को तरह कहे बहुत कि सारे आप लोग मेरी हैं बड़ी जो कदर माली करते हैं। वुसअत के बावजूद हज के लिए हाजिरी नहीं देते, तो उन्हें ये जाना वाला चाहिए। काम नहीं मैं उमर से कहता हूं। हुकूकुल्लाह का जो मामला है उसमें भी कोई कमजोरी दिखाने की, मसलन मैं कहता हूँ कि मजबूरी क्या थी? सहरी के लिए रमजान शरीफ में जिन लोगों को उठना होता है वो उठते हैं कि नहीं उठते? फौरन मान जाएगा। तो इसी तरह रूटीन में भी अगर हम नमाज की तरफ तवज्जो करें, एक बड़ा तबका है जो नमाज की तरफ तवज्जो नहीं करता। हुकूकुल्लाह का मामला मैं देखता हूँ कि हम टाइम निकाल के दोस्तों के पास जाते हैं, वक्त निकाल के अपने माँ बाप को, अपने अहबाब को, रिश्तेदारों को टाइम देते हैं। क्यों टाइम नहीं निकलता नफल पढ़ने के लिए? देर तो नहीं कर रहा है। हमें अपनी जरूरत की चीजें सीखनी पड़ती हैं, तो क्यों टाइम नहीं हमारे पास तिलावत कलाम पाक के लिए? अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की हाजिरी का ज़ौक़ बनाए। जायज पैसे हो तो दूसरा मामला होता है हुकूकुल इबाद का। अब बड़ा बड़ा माल आया है, अब तेरा भी हिस्सा है। ये शरीयत इस्लामिया में इंतहाई नाजुक मसला है। अर्ज भी कोई नहीं, जायज भी है, को मना नहीं। इंसान मुआशरती तौर पर बहुत सारे लोगों से वक्त गुजारता है, उठता बैठता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हुकूक उसके जिम्मा ज्यादा होते हैं, कुछ के कम होते हैं। जैसे माँ बाप के हुकूक ज्यादा हैं, निस्बतन चचा के मामू के हुकूक उससे कम हैं, निस्बतन असातिज़ा के मशाइख के हुकूक उस दर्जे के नहीं जिस दर्जे के माँ बाप के हुकूक हैं। हमारे यहाँ बहन भाइयों के हुकूक निस्बतन ज्यादा होते हैं, दोस्त अहबाब के हुकूक उससे कम होते हैं, लेकिन बहरहाल एक दूसरे का हक हमारे जिम्मे आता है। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने अपने फजल से एक तकसीम बनाई है कि किसी को फैक्ट्री का मालिक बना दिया है, किसी को मजदूर बना दिया है, किसी को इदारे का प्रिंसिपल बना दिया है, किसी को उस्ताद बना दिया है, किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने किसी मकाम पे मैनेजर बनाया है और किसी को उस इदारे में चौकीदार बनाया। ये तकसीम हो गई। जलवे नजर आते हैं। अब उसमें नज़ाकत पैदा हो जाती है कि जो मालिक है उसने ज्यादा ख्याल रखना है मजदूर का, अपने वर्कर का, अपने मुलाजिम का, चौकीदार का, उसने ज्यादा ख्याल रखना है। होता यह है कि हम जितने ज्यादा बड़े होते जाते हैं उतने ज्यादा आराम पसंद होते जाते हैं। हमारा ये ख्याल होता है कि हक तो सिर्फ मुलाजिम का है कि वो हमारा ख्याल रखे, हक तो सिर्फ मुरीद का है वो पीर साहब के लिए हर तरह का अदब बजा लाए, हक तो सिर्फ शागिर्द का है। हालांकि जो आदमी जितना बड़ा जाता है उसकी नजर उतनी ज्यादा वसी होनी चाहिए और उसको ज्यादा